रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी ये नशिस्त एक ख़ास मौजू के साथ हम मुनक़िद कर रहे हैं और उस मौजू का भी एक पस मंज़र है उसे रखने का भी कि इस वक्त जो माज़ी करीब में बल्कि हाल ही में जो तहरीक चली है अपने हुकूक़ की खातिर इस खित्ते से, उसकी कामयाबी के तनाजुर में ये मौजू रखा गया है कि तब्दीली का तरीक़ाकार क्या है। इस पर बात करने से पहले ख़ास तौर पे मैं अपने एहसासात के जो खुशी के हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पे इस जगह पर इसकी तामीर के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो अपनी जो जगह हो जहाँ अपने साथियों का इख्तियार हो तो वो एक अलहदा उसमें खुशी के जज्बात होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एहसास मुझे जो है ना इस वक्त लाहिक है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आज से साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि साल के बाद हम यहाँ इस तरह बैठे प्रोग्राम कर रहे होंगे। बड़ा एहसान है अल्लाह का। दूसरा ये है कि बहुत पहले की बात है, बाज़ साथियों को शायद याद हो कि ये कोई 90s की बात है, आज से यानी 25-30 साल के दरमियान की बात है कि डॉक्टर इसरार अहमद यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक्त वो प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, यानी उसकी सारी कोऑर्डिनेशन मेरे ज़रिए से हुई थी। तो मैं पहली दफ़ा असल में, वैसे तो पहले भी आया लेकिन ज़रा 4-5 दिनों के लिए पहली मरतबा यहाँ पे रावलाकोट आया था। और उस वक्त वो जो मरकज़ हमारा बना हुआ था वो चक बाज़ार था, या क्या कहते हैं, चक बाज़ार ही कहते हैं। तो वहाँ पे था इसहाक साहब, तो उस वक्त शायद बाहर थे लेकिन कुछ इनके साथी थे, तो उनके ज़रिए से वो प्रोग्राम सारा ऑर्गेनाइज़ हुआ था। तो यहाँ जो मेन बाज़ार से जब उधर मुड़ते हैं चक की तरफ तो रश था। एक बंदा गाड़ी के आगे आया, उसे 2-3 दफ़ा हारन दिए, वो मस्त चलता चला गया, उसने बिल्कुल रास्ता नहीं दिया। जैसे ट्रक नहीं रास्ता छोड़ता तो इस तरह उसने भी रास्ता नहीं छोड़ा। खैर थोड़ी देर के बाद जगह खुली, उससे निकले, थोड़ी देर आगे गए, फिर ज़रा रश आई, एक वैसे ही साहब फिर टकर गए। जब 2-3 दफ़ा ऐसा ही हुआ तो मैंने सोचा यार मसला कोई DNA का है। वो बहुत बाद में मुझे सरदार साहब ने बताया कि मसला क्या है कि खून इसराइल जोश में आ जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आज़ाद कश्मीर में जब हमने काम शुरू किया तो कहीं कोई जिसे कहते हैं ना उंगली धंसाने की जगह नहीं मिल रही थी कि भाई इस काम के लिए कहीं कोई हमें लगे कि ये पौधा यहाँ पे सैराब हो सकता है, सरसब्ज़ व शादाब हो सकता है। तो उस वक्त मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जी ये जो जगह है ना, तो इसमें वो मुझे कुछ नज़र आया है कि जो इस तरह के तसव्वुरात और नज़रियात के लिए जिसके अंदर जगह बन सकती है। तो उस वक्त रावलाकोट पहली दफ़ा, यानी वो जो बंदों का जो सड़क पे चलना था, तो उससे मुझे लगा कि यार भाई ये इतना तो कुछ होना चाहिए बंदे के अंदर, एक हक़ की खातिर, सच की खातिर, वगरना इसके बगैर बंदा नहीं खड़ा हो सकता। ये एक तहज़ीब तमद्दुन अपनी जगह पे, लेकिन ये कि बहरहाल थोड़ी बहुत अकड़ भी दरकार होती है। और आपने मक्के वालों के बारे में भी सुना होगा कि उनमें भी ये चीज़ थी, अलद्दुल खिसाम थे और कौम में लुद्दा थे। तो ये थोड़ा सा मतलब इसको डिसिप्लिन करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, डायरेक्शन देना होता है, लेकिन ये कि ये पोटेंशियल दरकार होता है किसी भी काम के लिए। तो मुझे दूसरी खुशी ये है कि उस वक्त जो मैंने अंदाज़ा लगाया था, तो इस तहरीक का चूँकि जो अभी ख़त्म हुई है या कामयाबी से हमकिनार हुई है, तो इसका नुक्ता आगाज़ बहरहाल यही जगह बनी है। तो ये मुझे एक और यानी इससे मेरे अपने अंदाज़े के दुरुस्त साबित होने की खुशी जो हुई। अच्छा, ये फिर इतना अरसा बीच में इसी तरह नहीं गुजरा। डॉक्टर साहब ने जब अमारत छोड़ दी, उनके जो बेटे थे आकिब सईद साहब, वो तंजीम के अमीर बने, यहाँ पे जो नज़म कायम हुआ कश्मीर का, तो पाकिस्तान में जो उसके जो कोऑर्डिनेशन थी फिर मरकज़ के साथ वो मेरे पास थी। तो जो यहाँ के हमारे अमीर थे उस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में होते थे, तो मैंने उनसे उस वक्त भी कहा कि आप अपना मरकज़ रावलाकोट में बनाएं। ये जो है ना यहाँ से वो कुछ चीज़ मुझे मिलती नज़र नहीं आती, तो अगर वहाँ आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ सूरत निकल आएगी। बहरहाल बहुत बाद में अल्लाह ताला ने जाके फिर वो सूरत बनाई। हमारे साथी हैं मुज़फ़्फ़राबाद में अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब, यहाँ आके उन्होंने दौरा तर्जुमा कुरान कराया। नदीम अशरफ साहब इंग्लैंड से वापस आ चुके हुए थे,
تو پھر وہ جو میں نے کہا نا انگلی دسانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ جگہ بننی شروع ہوئی، اور اب آج ہم یہاں پہ ایک مرکز ہے جس میں کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر تھا جو اس جگہ کے ساتھ میرا تھا۔ بلکہ ایک بات تازہ ترین ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی، مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، ماموں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے ماموں اب تقریباً سمجھیں ریٹائرڈ ہیں، گھر ہی ہوتے ہیں، تو زندگی انہوں نے سیاستی کے جو ہے نا دشت کی سیائی میں بسر کی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ تو اس نے بتایا کچھ اس طرح ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر انہوں نے اونچا سنتے ہیں، بہت اونچا بولنا پڑتا ہے، تو تھوڑی دیر چپ رہ کے کہنے اے پنچھی بھی ساڑھے تو بم پاگل لگنے۔ تو ہماری طرف بھی یہی کچھ مشہور ہے کہ بھائی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا یہ تو ہم سے بھی کوئی آگے کی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو میں نے پہلے ایک جو چیز محسوس کی وہ بندوں کے سڑک پہ چلنے کے انداز سے، تو وہ اس کے کئی اور ثبوت میرے سامنے آئے۔ تو ایک یہ احساس اس بیک گراؤنڈ میں ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جب ہم ایک تحریک کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو آگے اب میں گفتگو کرنے چلا ہوں، اس میں رہنمائی سب لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں بھی کوئی مشن ہو، کسی بھی نوعیت کا مشن ہو۔ اگر کوئی قومیت کا جذبہ لے کے کھڑا ہوتا ہو، کوئی نظریات توحید کا نظریہ لے کے کھڑا ہو، کوئی اپنے مطالبات کے لیے کھڑا ہوتا ہو، لیکن یہ کہ یہ جو پورا عمل ہے، یہ جو پروسیس ہے جس سے کہ یہاں سے لوگ گزرے ہیں، اس میں اس کے لیے ایک بڑی رہنمائی ہے۔ اور یہ سبق ہم آپ کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں کہ ہم تو ایک عرصہ دراز سے 50 سالوں سے بتا رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اصل میں گھی نکالنے کا۔ یہ جس طریقے سے آپ گھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں نکل سکے گا۔ اور خاص طور پر اس میں جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک رہنمائی ہے کہ جو یہاں چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو، ان کے لیے خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی بھی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، یا ہمارے لوگ ہیں، تو وہ اس پوری تحریک کو گہرائی سے سمجھیں، دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، بتدریج ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، سٹیپ 1 کیا تھا، پھر کیا ہوا، کیسے بڑھتے بڑھتے چیزیں یہاں تک پہنچی، تاکہ انہیں وہ بات سمجھ میں آئے جو ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ عوامی تحریک کے ذریعے سے آپ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، اور یہ جو آپ کی دین غالب کرنے کی خواہش ہے یہ بر آ سکتی ہے، یہ پوری ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بار بار سمجھاتے رہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے خود جماعت بنائی اس کے اندر بھی اس کی پوری آگہی نہیں ہے، اس کا پورا شعور نہیں ہے، اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہے کہ عوامی تحریک کس چیز کا نام ہے۔ تو اگر اس تحریک کا وہ مطالعہ کریں گے، اسے سمجھیں گے، تو خود ان کے لیے بھی فائدے کی بات ہو جائے گی کہ جو باتیں وہ عرصے سے سنتے چلے آئے ہیں ان کا جو پریکٹیکل یا جو اس کی عملی شکل ہے وہ کیا ہے، تو وہ اس تحریک کے مطالعے سے ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ اچھا، اب میں کچھ چیزیں جو میرے علم میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر وہ صحیح نہیں ہوئی تو آخر میں آپ میری اصلاح کر دیجیے گا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے بنیادی طور پر یہ آٹے کے مسئلے سے شاید یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور وہ راولاکوٹی میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا، کوئی وہ جو راشن شاپ تھی کہ جو سٹور کر کے دینا، یعنی سٹور اس لیے کر رہے تھے کہ قیمتیں چڑھیں گی تو پھر دیں گے، تو پھر وہ گاڑی روکی گئی تھی جو وہ انہوں نے کوئی بیچی تھی یا کیا ہوا تھا، اور وہاں سے پھر چلتے 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 عوامی شکل بن گئی اس کی۔ اور اب جو آخری مرحلہ آیا، اس مرحلے کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، ظاہر ہے مین سٹریم میڈیا پہ اس کا چرچا ہوا، ساری دنیا میں چرچا ہوا، انڈیا میں چرچا ہوا، تو وہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جہاں سے آغاز ہوا وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم، اور یہ معلوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے مغالطے بھی پیدا ہوئے، مطلب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی انڈیا کی سازش ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن جو لوگ الف سے لے کے یا تک جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ معاملہ قدم بقدم آگے کیسے بڑھا، اور اس میں کسی کی سازش کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ زمینی حقائق تھے کہ جن کی وجہ سے وہ بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی۔ اچھا، اب میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پر کسی بھی طرح کا کوئی مطالبہ ہو تو اس کے لیے اس تحریک کے اندر سبق ہے، تو اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے کسی شے کی نوعیت اور ایک ہوتی ہے کیفیت۔ یہ کیفیت کے مقابلے میں نے نوعیت کا لفظ استعمال کیا ہے، قسم کے مقابلے میں نوعیت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یہ ذرا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم نوع کہتے ہیں تو انسان ایک نوع ہے، ایک ہی نوعیت کے وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم اس کی انسانوں کی قسم کہیں گے تو قسمیں دو بنیں گی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، یعنی مذکر اور مؤنث، یہ قسم ہے، اور نوع انسانیت ہے،
تو میں اس معنی میں نو یہاں پہ نو کا لفظ استعمال نہیں کرتا، نوعیت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یعنی میں اس معنی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تحریک کی نوعیت ایک ہوتی ہے اگرچہ کہ اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ انسانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، قسم مختلف ہیں، عورت مؤنث ہم انہیں مانتے ہیں، تانیث ہوتی ہے ان کے ساتھ، مذکر مرد، لیکن یہ کہ غصہ دونوں کو آتا ہے، عورت کو بھی غصہ آتا ہے، مرد کو بھی غصہ آتا ہے، دونوں کے غصے کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن غصہ آتا دونوں کو ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ تحریک کوئی بھی ہو، آٹے کی تحریک ہو یا اسلامی نظام کے غلبے کی تحریک ہو، اس میں بہت سے چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر جس رخ پر چل کے یہ تحریک کامیاب ہو گئی، کیا ایک خالص اسلامی تحریک بھی اسی طرح کامیاب ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے اس پر مزید کچھ درکار ہوگا؟ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی۔ اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ تحریک کوئی بھی ہو تو یہ سارے کام تو یعنی ایک تو اس کے سامنے ایک نصب العین ہو، ایک مشن ہو، ایک گول ہو، وہ کلیئر ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اسے معلوم ہو، اور اس کے تمام افراد کو معلوم ہو کہ ہم کس لیے اٹھے ہیں، یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ڈور ڈنگر نہیں ہونے چاہیے، یہ محض جذباتی لوگ نہیں ہونے چاہیے، اپنے مشن کی آگہی انہیں پوری طرح ہونی چاہیے، یہ پہلی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، کہ اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، ہمیں نوکری ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، کاروبار کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، جب تک یہ کمٹمنٹ نہ ہو تحریک آگے نہیں چل سکتی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں مربوط ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک شمال کو چل رہا ہو تو دوسرا جنوب کو چل پڑے، ایک کہیں مظفر آباد چلیں گے تو دوسرا کہیں نہیں میرپور چلیں گے، یہ بھی انتشار پیدا ہوگا۔ منظم ہوں، آپس میں مربوط ہوں، ایک لیڈرشپ کے تابع ہوں، تو یہ اس تحریک کے اندر جو برکت کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہوں، لوگ اگر ساتھ نہ ہوں تو چند افراد جتنے بھی منظم ہوں وہ تحریک کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بات، یہی الفاظ اگر میں پنڈی میں بیٹھ کے کہوں، اگر میں لاہور میں یا کراچی میں بیٹھ کے کہوں تو نرے الفاظ ہیں۔ آپ میرے ان الفاظ کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ جس عمل سے گزرے ہیں اس کے نتیجے میں، کہ کس موقع پر اگر عوام نہ اٹھتے تو یہ جو بھی ایکشن کمیٹی تھی یہ ساری جو ہے نا وہ اٹھا لی جاتی۔ تو یہ عوام کی اگر یہ والی اٹیچمنٹ ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ تو گویا عوام کے اندر وہ ڈیپ روٹڈ ہو، وہ جو بھی مطالبہ ہے آپ کا، عوام اس کے ساتھ دل و جان سے ہو۔ تو ایک آپ کا نیوکلس ہے جسے آپ نے یہاں پہ ایکشن کمیٹی کا نام دیا ہوا تھا، سینٹرل ایکشن کمیٹی، اور ایک ہے آپ کا وہ جو بھی بیرونی حلقہ، وہ عوام کا حلقہ ہے، لیکن وہ عوام بھی اس تحریک کے ساتھ بڑے مربوط انداز میں منظم طور پر جڑے ہوں، اس کی کال پہ لبیک کہتے ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، ایک طریقہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ عوام اسلحہ اٹھا لیں، تو جب اسلحہ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے، ملک کی بدنامی ہوگی، بغاوت ہو گئی، شور ہوگا، شرابہ ہوگا، لیکن یہ کہ حکومت کو جواز مل جائے گا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، ہیلی کاپٹر استعمال کرے، ایئر فورس استعمال کرے، آرمی ڈپلائی کرے، اور بہرحال ٹھیک ہے اپنی ٹرین ہوتی ہے، اس میں آدمی شیر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل آرمیز کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خون خرابہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ جانے دیتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، کامیابی پھر بھی نہیں ملتی۔ یہ اگر آپ اس موقع پر متشدد ہو جاتے، وائلنٹ ہو جاتے تو یہی ہونا تھا۔ پرلے کشمیر میں جو ہے 70 سال سے تحریک چل رہی ہے، اور یہ جو اسلحے والی تحریک ہے یہ بھی، یعنی آپ اگر دیکھیں 1989 سے، تو اس کو بھی تو 35 سال تو اس کو بھی ہو گئے ہیں، منزل ابھی تک نہیں ملی۔ اس کے مقابلے میں آپ کی یہ تحریک چونکہ غیر مسلح تھی، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں مطالبے بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ کہ منظور ہو گئے، لیکن ان مطالبوں کو بھی منظور کروانے کے لیے اگر آپ اسلحہ اٹھا لیتے تو نہیں منظور ہونے تھے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ گویا جو پرامن غیر مسلح جد و جہد ہے اس کی کامیابی کے امکانات ہوتے ہیں، جو مسلح جد و جہد ہے اس کی کامیابی کے امکانات نہیں ہوتے، کیونکہ ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے۔ ریاست کمپرومائز کر لیتی ہے پرامن شہریوں کے ساتھ، لیکن ریاست کبھی کمپرومائز نہیں کرتی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کی رٹ کو چیلنج کرتے ہوں۔ اس سے زیادہ مشکل ٹرین ہے جو سوات کی ہے، وزیرستان کی ہے، بلوچستان کی ہے۔
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ریاست جو ہے نا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں انوالو ہوتی ہے اور سرنڈر نہیں کرتی ہے، مطالبہ نہیں مانتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مطالبہ بھی نہیں مانتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بندوق اٹھا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں ریاست کا، ریاست کبھی اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتی۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے پرامن جد و جہد کریں، یہ سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے ریاست کا۔ یہاں میں ایک بات ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے احمد میر کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو جیو پہ آیا ہے وہ دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا تو میں ایک حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حامد میر پوچھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ سیاست کو خیر آباد کہنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی سوچا تھا، یعنی وہ پہلے تو کہتے ہیں بڑا سادہ بن کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ الیکشن میں مداخلت کرتی ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چلا پہلی دفعہ 1993 میں کہ یہ مداخلت ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کہا پھر ہمیں کیا ضرورت ہے انتخابات میں حصے لینے کی، ہم اپنی جد و جہد کو عوامی ایجیٹیشن کی صورت میں اور مظاہروں کی صورت میں کریں گے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انتخابی سیاست سے دستبرداری کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلے تو مجھے مولانا وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے بہت ڈانٹا، وہ میرے بزرگ تھے، میں نے ان سے سیاست سیکھی ہے، میرے والد صاحب کے دوست تھے تو ان کا ایک پدرانہ تعلق تھا، تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا جب ان سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اس کے بعد مجھ سے لوگوں نے رابطے شروع کیے، اداروں نے رابطے کرنے شروع کیے، اور آخر میں جو ان کے کہنے کا مطلب میں سمجھا شاید جو سب سے بڑا ادارے کا سب سے بڑا آدمی ہے اس نے بھی جا کے مولانا کو گارنٹی دی کہ حضرت خدا واسطے آپ واپس الیکشن کی سیاست میں آ جائیں، ہم آپ کا حق آئندہ نہیں ماریں گے بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا نا 2002 میں MMA کی گورنمنٹ بن گئی تھی۔ تو اگر آپ یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس تناظر میں جس میں وہ بات کر رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پروسیس سے نکل کر اس عوامی احتجاج کے پروسیس میں چلے جاتے تو یہ ان کے لیے اتنے خطرے کی بات تھی کہ انہوں نے ہم سے ہمارا مطالبہ ماننے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے اور ہمیں جسے کہتے ہیں وہ فری اپنا جو ہے نا کمپین چلانے کی انہوں نے اجازت دے دی، بلکہ ہمیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ اب انہوں نے وہ بات کر کے پھر اگلی بات کی کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں اور اب جب جیسے 2023 کے الیکشن ہوئے ہیں، تو اگر الیکشن اسی طرح ہونے ہیں اور ایجنسیوں نے ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ رول ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں الیکشن لڑنے کی اور لوگوں کی گالیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سڑکوں کو گرم کریں گے، سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور اس رخ پر واپس جائیں گے۔ بہرحال ان دونوں باتوں کو جوڑ کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو میں نہیں بیان کر رہا کہ وہ اصل میں کیا کریں، لیکن یہ بات تو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ احتجاجی سیاست کی کوئی ویلیو تو ہے نا کہ جس کی وجہ سے کوئی آ کے تو بارگیننگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی آ کے آپ کا مطالبہ بغیر ابھی احتجاج شروع کیے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے اور ہماری لیڈرشپ بھی جانتی ہے کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے، لیکن یہ کہ اس کی طرف آتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بہرحال اسی سے تو بارگیننگ ٹیکٹس جو ہے نا وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ خیر یہ ایک پہلو ہے، میں نے صرف اپنی بات کی تصویب کے لیے اس کو موقت کرنے کے لیے میں نے وہ ذکر بھی کر دیا کہ یہ ابھی حال ہی میں ان کا انٹرویو آیا ہے۔ تو ایک تو آپ کے سامنے تجربہ ہوا اور دوسرا یہ کہ میں پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ احتجاجی تحریک کتنی مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس احتجاجی عمل اگر شروع ہو جائے تو اسے ڈیفیوز کرنے کا ریاستی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اسے تشدد پر ابھارنا، توڑ پھوڑ کی طرف لے کے جانا، آگ لگانے پر آمادہ کرنا، اور یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جوش ہوتا ہے لوگوں کے اندر، جذبہ ہوتا ہے، اور جب اسے کہتے ہیں موب سائیکی، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو جو بزدل ہوتا ہے وہ بھی دلیر ہوتا ہے۔ جس کو اکیلا چھوڑ دینا تو اگر مرغا پر پھیلا کے آئے تو وہ بھاگ جائے، یہاں وہ بھی پورا شیر بن کے کھڑا ہوتا ہے، دھاڑ رہا ہوتا ہے پوری طرح، کیونکہ اس کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا، اور اس میں یہ نہیں کہ وہ واقعی اندر سے اس وقت بھی بزدل ہوتا ہے، نہ جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک خاص کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے جب اس کے ارد گرد اس کے ہم نوا جوشیلے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرام سے بڑی آسانی سے اس توڑ پھوڑ کے عمل میں نیچرلی بالکل آ جاتے ہیں۔
اب یہاں پہ در حقیقت وہ ٹیم چاہیے ہوتی ہے، یہ عوام میں سے ہوتے ہیں یہ لوگ. وہ جو ایکشن کمیٹی آپ نے بنائی تھی جسے میں نے نیوکلس کا نام دیا، وہ اتنی مؤثر ہونی چاہیے، اس کا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے، وہ اتنی پوری طرح اپنے اس نظام کے اندر، یعنی یہ جو تحریک کے اندر اس کا نفوذ ایسا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو وہ کنٹرول کر سکے، کیونکہ یہ اس کے مشن کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے مشن کو کیے کرائے پر پانی پھیر دینے کے جو مترادف ہوتے ہیں. ایک دفعہ کوئی تحریک وائلنٹ ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی. ایک مثال میں تاریخ ہندوستان سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب 1924 میں ترکی میں خلافت ختم ہو گئی تو ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، خلافت کی بحالی کی تحریک. پھر وہ ترک موالات کی تحریک میں بدل گئی، انگریز کا بائیکاٹ. جب یہ ترک موالات میں بدلی تو بڑی اتنی مؤثر تھی کہ اس میں گاندھی بھی شامل ہو گیا. یعنی ہندو مسلمان دونوں اکٹھے ہو گئے اس تحریک کے اندر. اور پھر ایک واقعہ ہوا، ایک تھانہ نظر آتش کر دیا گیا، اس میں کوئی پولیس والے بھی زندہ جل کے مر گئے. تو جب یہ پہلی دفعہ یہ ہوا تو اس وقت گاندھی کمانڈ کر رہا تھا اس تحریک کی، تھی تحریک موالات کی تحریک، اور جو اس کا صدر تھا یا کیا جو بھی آپ کہیں انقلابی لیڈر اس وقت جو تھا وہ گاندھی تھا. اس نے پوری تحریک جو ہے کال آف کر دی کہ اگر تم میرا کہا نہیں مانتے تو میں تمہیں لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد اصل میں اس کا الزام سب کے اوپر لگ جاتا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. ضیاء الحق صاحب نے جب مارشل لا لگایا بھٹو کے خلاف تو اس وقت سب سے تگڑی پارٹی پاکستان میں پیپلز پارٹی تھی، اور بھٹو صاحب جو ہے نا وہ بڑے عوامی لیڈر تھے، لوگوں کے دلوں میں بستے تھے. میرا اپنے خیال میں عمران خان سے زیادہ ان کی فالوئنگ تھی، اور وہ بیرل اسٹیٹسمین بھی تھے، بہت بڑے لیڈر، وہ ایسی بات نہیں تھی ان کی. تو اب ان کے خلاف ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگا دیا. طاقت تو اپنی جگہ پہ لیکن عوامی حمایت اپنی جگہ پہ. تو آپ کو یاد ہوگا یا جو ذرا تھوڑی عمر رسیدہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا، ایک تنظیم بنی تھی الذوالفقار، اور کہا یہ گیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو یعنی جو بھٹو صاحب کے بیٹے ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. ایک جہاز اغوا ہو کے کابل چلا گیا، وہ تنظیم جو ہے نا دہشت گرد قرار دے دی گئی. اور اس کے بعد پھر وہ الذوالفقار کہاں تھی، کون تھے اس میں، یہ تو نہیں پتا، لیکن جو پیپلز پارٹی والا ہے نا جس کو بھی اٹھانا ہے، اس نے کبھی الذوالفقار کا نام بھی نہ سنا ہو، اس کو اٹھا لو اور اسے الذوالفقار کے کھاتے میں ڈال دو اور کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، 70 کوڑے مارو، 50 کوڑے مارو. تو تحریک کو کرش کرنے کے لیے الذوالفقار کا نام استعمال کیا گیا. اور آخری بات اس زمین میں یہ کہوں کہ تمام یہ جو اسلام کے نام پہ ٹیررزم ہوا ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیوں ہے؟ بھائی انہیں ہونا چاہیے، یہی تو اسٹریٹجی ہے. اسی سے تو ڈیفیوز کیا جائے گا اسلامی تحریک کو، اسی سے تو اٹھا کے لوگوں کو بند کیا جائے گا. تو یہ اسلامی تحریک کے قائدین میں اتنی عقل ہونی چاہیے نہ کہ اسے وائلنس کی طرف نہ جانے دیں. تو یہ عقل ہر تحریک چلانے والے کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس کی تحریک وائلنس کی طرف چلی گئی تو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی، پھر اٹھانے کا جواز مل جائے گا، پھر جو لیڈر ہیں ان کے گھروں کو مسمار کرنے کا جواز مل جائے گا. دیکھیں جب آپ نے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقوق جو بھی آپ کے ہیں ریاست نے آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ حقوق اب آپ کے ختم ہو گئے، آپ باغی ہیں. تو آپ کی زمین ہے، یہاں پہ آپ کا گھر ہے، اب اس کا آپ حق نہیں رکھتے. وہ حقوق جو آپ کو یہاں زندہ رہنے کے حاصل تھے وہ تب تھے جب آپ آئین کو مانتے ہیں، اس ریاست کے قوانین کو مانتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں. جب آپ نے اس سے باقاعدہ بغاوت کر دی تو اب اس کے بعد آپ کے وہ سارے حقوق ختم ہو گئے. تو آپ نے سنا لوگوں کے گھر بلڈوز کیے جاتے ہیں، آپ نے سنا کہ ان کے جو ہے نا جو تتر بتر کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ تو درکار ہوتا ہے ریاست کو کہ کوئی بھی تحریک تشدد کی طرف آئے تاکہ اسے سمیش کرنے کا لفظ ذہن میں رکھیں، اسے سمیش کرنے کا جواز مل جائے. اور یہ تحریک کی بالغ نظری ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو گاندھی کی مثال دی کہ وہ تحریک کو وائلنس کی طرف نہیں جانے دیتا. اچھا، اب اگر تحریک صرف آٹے چینی تک ہو، بجلی تک ہو تو وہ تھوڑا بہت وائلنس جو ہے نا وہ برداشت بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ نوعیت کا فرق، جو کیفیت کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اتنی ساری بات ہو نا تو چلے خیر ہے یار، کوئی نہیں، مطلب اپنے لوگ ہیں تو یہ مسئلہ ان کا حل کر دیتے ہیں، یہ واپس گھروں میں چلے جائیں، شانت ہو جائیں، چین سے رہیں. اگر مسئلہ صرف انتخابات کا ہو تو کوئی نہیں، ایک دفعہ گورنمنٹ بھی 5 سال کی بنوا دیتے ہیں ایم بنا کے، تو اوکے ٹھیک ہے، نظام تو ہمارا ہی چلتا رہے گا.
لیکن اگر آپ نے نظام بدلنے کی تحریک چلانی ہو، یہاں پہ اب معاملہ جو ہے نا بہت نازک ہو جاتا ہے۔ نظام جو بھی چل رہا ہوتا ہے، آپ نے ایک سٹیک ہولڈرز کا لفظ سنا ہوگا کہ جن کے سٹیکس ہوتے ہیں، یعنی جن کے مفادات ہیں، اس نظام کے اندر اگر مفادات نہ ہوں تو نظام کیسے چلے؟ تو جن کے مفادات ہیں، آپ ان کے مفادات پہ لات مارنے نکلے ہو تو آپ کے یہ مطالبے تو مانے جا سکتے ہیں، بلکہ بجلی مفت بھی دی جا سکتی ہے۔ 50 لاکھ آدمیوں کو بجلی مفت دینا ریاست کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اشرافیہ کے لیے سہولتیں ہیں جو ریاست پرووائڈ کر رہی ہے، تو نو پرابلم، کچھ اتنے لوگوں کو یہ بھی دے دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے ان کے سارے حقوق چھین کے انہیں بالکل برابری کی سطح پہ لے کے آنا چاہتے ہو تو یہ بات تو گوارا نہیں ہو سکتی، یہ تو قبول نہیں ہو سکتی، یہ ہرگز اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہاں وہ بات آتی ہے کہ پھر بلکہ یہ بات اگر آپ شروع بھی کریں نا، بالکل ابتدا میں بھی ہو، تو جسے وہ کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن کا جو تصور امریکہ نے دیا ہے، یا نپ دا ایول ان دا بڈ، ابھی وہ کونپلی ہے تو اس کو مسل دو اس سے پہلے کہ وہ پورا تناور درخت بن جائے، تو یہ جو تصور ہے اس کے تحت تو اسے بالکل ابتدائی میں ختم کرنے کی جو ہے نا وہ سوچ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ خود جواز ہاتھ میں پکڑا دیں کہ ہم چیر دیں گے، ہم پھاڑ دیں گے، جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو گویا جواز آپ نے خود دے دیا۔ وہ جو آزادی اظہار رائے کا حق آپ کو حاصل تھا، ظاہر ہے وہ کچھ قوانین کے اندر تھا، جب آپ نے انہیں خود توڑ دیا تو جو آپ کو پروٹیکشن حاصل تھی وہ پروٹیکشن آپ نے اپنی ہٹا لی۔ تو ہم جو دینی لوگ ہیں، ہم اکثر و بیشتر دو ایکسٹریم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک یہ جب پرامن ہونے کی بات کرتے ہیں تو سیدھے الیکشن کے پروسیس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس رستے سے انقلاب آ جائے گا، کبھی نہیں آ سکتا، اور اس سے جب ہم نکلتے ہیں تو سیدھے یعنی بیلٹ سے نکل کے بلٹ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ خود ایک دوسرا پھندا ہے۔ یہ پہلا پھندا ہے، بلکہ یہ پھندے کے لفظ سے، یہ میری ایجاد نہیں ہے پھندے کا لفظ، یہ علامہ اقبال نے الیکشن کی سیاست کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو یہ سارا جو ہے نا یہ پروسیس، یہ اصل میں اسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، یہاں تو ذرا یہ پھندے کا لفظ بھی آ گیا، گندے انڈے کا لفظ بھی آ گیا، تو بات ذرا زیادہ ثقیل ہو گئی، لیکن اسی مضمون کو دوسری جگہ پہ علامہ نے یہ ذرا بہتر پیرائے میں سمجھایا ہے، یعنی الیکشن کو کھیل قرار دیا ہے، یعنی اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ کھیل ہے، یہ میوزیکل چیئر گیم ہے اشرافیہ کی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ۔ شاطر جس کا نظام ہے، جو اسے چلا رہا ہے، اس کی عنایت ہے کہ تجھے بنا دیا فرضی، یعنی تو لیڈر ہے اور میں پیادہ، میں ووٹر ہوں۔ فرضی کی، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، وہ اس نے ٹھپا لگانا ہے، اس کے ذہن میں جو انڈیل دو گے میڈیا کے ذریعے سے اس نے ادھر ہی رخ کر لینا ہے، وہ پارٹی جوائن کر لینی ہے یا اس کو ووٹ پول کر دینا ہے۔ تو بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ جس نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے نا، اصل منصوبے کا اس کو بھی ککھ پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی بیچارہ جو ہے نا جی ٹی روڈ پہ 4 سال کے بعد یہ کہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے مجھے کیوں نکالا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ کیوں نکالا، وہ بھی پیادے کی طرح پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ ہے جو دیکھیں 100 سال پہلے اقبال کریں، میں پھر دو ہی شعر ہیں، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ تو ایک کھیل یہ ہے، ایک پھندا یہ ہے، کھیل کہیں پھندا کہیں، اور دوسرا کھیل اور پھندا کیا ہے کہ ادھر سے نکلے بیلٹ سے نکلے تو بلٹ پہ لے کے جاؤ۔ اعتدال کیا ہے، وہ جس کی ایک جھلک ہم نے یہاں دیکھی۔ بچت کیوں ہو گئی؟ مطالبہ چھوٹا تھا، مطالبہ بڑا ہوتا تو تھوڑی سی بھی وائلنس بہت تھی، لیکن چونکہ چھوٹا تھا تو خیر ہے، چلیں مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، بلکہ اسلام کی تو خیر بہت بڑی بات ہے، اس سے کمتر کی بات بھی کرتے ہیں، خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی پھر اس طرح کی بات کبھی برداشت نہیں ہوتی، کوئی ریاست نہیں برداشت کرتی، نہ انڈیا کرتا ہے نہ پاکستان کرتا ہے، اور ایک جیسا رسپانس آتا ہے۔ بس اتنا فرق ہوگا کہ ٹھیک ہے، ایک جو بھی کافر ہیں وہ مسلمان کے بارے میں اس کے اندر اپنا بھی غصہ ہوگا، وہ ایڈ ہو جائے گا،
ایک مسلمان ہے, ہو سکتا ہے مسلمانی کا خیال کر لے, آرڈر کو ڈسوبے نہیں کرے گا, مطلب کوئی اس میں مزید شدت نہیں پیدا ہوگی, اس کے اندر اپنا ذاتی غصہ نہیں پیدا ہوگا اگر آپ اسے پتھر نہیں ماریں گے. ویسے اگر اس کو بھی گولی مارنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پرسنل گرج بھی بیچ میں شامل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر وہ کافر ہو تو پھر یہ کہ ڈبل ہو جائے گا, وہ تو پھر آپ کو انسان بھی نہیں سمجھے گا, خاص طور پہ اگر ہندو ہو تو یا یہودی ہو تو یہ ایک فرق ذہن میں رکھ لیں. اور اسلام کے اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے اس سے دگنی تگنی چگنی جو ہے نا وہ باشعور ایکشن کمیٹی درکار ہے. انہیں خود پوری سمجھ ہو اسلام ہے کیا, انہیں پوری طرح سمجھ ہو کہ اس کے تقاضے کیا ہیں, انہیں پوری طرح سمجھ ہو کہ آج کے دور میں اس کا نظام کیا بنے گا. اور آخری بات یہ باقی یہ کہ کمٹمنٹ یہی چاہیے, ڈیووشن یہی چاہیے, قربانی یہی چاہیے اور اس سے بڑھ کر چاہیے. اور آخری بات یہ عوام کے ساتھ بھی یہ کنیکشن چاہیے. جو جیسے یہ مسئلہ آٹے کا مسئلہ کس کا مسئلہ تھا؟ عوام کا مسئلہ تھا. بجلی کا مسئلہ کس کا مسئلہ تھا؟ عوام کا مسئلہ تھا. آیا آج اسلام عوام کا مسئلہ ہے؟ اگر دیکھیں آپ نے جذباتی ہو کے نہیں سوچنا, آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے. کیوں؟ لوگوں نے قربانی دینی ہے. قربانی تب دیں گے کہ وہ اسلام زندہ جاوید چیز ہو ان کے دل میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایکشن کمیٹی کے پیچھے ایسے ہی آئیں گے جیسے وہ آٹے اور چینی کی خاطر, بجلی کی خاطر ایکشن کمیٹی کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر اسلام ان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے تو ایکشن کمیٹی شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ کر لے گی, اسلام نہیں آئے گا. تو پہلے پھر آپ نے یعنی جو بنیادی بات ہے وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ عوام کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام اسلام کے لیے نکل سکتے ہوں. تب آپ اس فیز میں آئیں گے تو اسلام غالب ہو سکے گا, وگرنہ محض نعروں کی بنیاد پر لوگ نہیں آئیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے اور مڑ جائیں گے. اور اگر ایکشن کمیٹی مضبوط نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ نکل آئیں گے, انہیں ٹیک اوور کوئی اور کر لے گا جو زیادہ منظم ہوگا, جو زیادہ جس پینیٹریٹ کر سکے گا, جس کا لیڈرشپ رول جو ہے نا ایکشن کمیٹی سے بڑھ کر ہوگا. وہ اس پوری تحریک کو ہائی جیک کر کے لے جائے گا. آپ نے شروع اسلام کے لیے کی تھی, اختتام پتہ نہیں کس پر ہوگا. اس کی میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھ دیتا ہوں. 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی. 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی اور لوگوں نے جانیں دیں, اسلام کے نام پر دیں. آپ یعنی گریبان کھول کر نا گولیاں کھائیے, بٹن توڑ کے تو کھڑے ہوتے تھے, مارو گولی. ایک جگہ پہ اذان مطلب انہوں نے پابندی لگا دی تھی انتظامیہ نے, تو وہ اذان دینے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا, وہ فائر کا حکم ہوا, اسے گولی مار دی گئی. دوسرا جا کے کھڑا ہو گیا. 3 یا 4 لوگوں نے مل کے تو اذان مکمل کی. تو یہ سب لوگ کس پہ جان دے رہے تھے؟ اسلام پر, اللہ کی خاطر جانے دے رہے تھے, اذان پر جانے دے رہے ہیں. اس تحریک کے اندر سے برآمد کیا ہوا؟ اسلام نہیں. کون؟ ضیاء الحق. اس نے کہا میں خود مرد مومن ہوں اور مرد حق ہوں, آپ کو کیا چاہیے؟ اسلام. تو اگر آپ کو اسلام چاہیے تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوں. کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ اب اگر ایکشن کمیٹی کے اندر جان ہو تو وہ کہیں نہیں, یہ سلسلہ ہائے فرادیاجات کا ہی ایک کڑی ہے یہ بھی. لیکن اگر ضیاء الحق کے پیچھے ٹیم فوج کی کھڑی ہو اور ایکشن کمیٹی اتنی منظم اور مربوط نہ ہو تو پھر وہ مرد مومن ماننا پڑے گا اس کو. اور 11 سال حکومت کر کے گیا. وہ تو اللہ نے جہاز پھاڑا تو جان چھوٹی, وگرنہ وہ مرد مومن مزید ابھی بھی شاید مرد مومن ہی باقی ہوتے. آئے کس کے نتیجے؟ اگر وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہ چلتی تو ضیاء الحق نہیں آ سکتا تھا. تو شروعات کس لیے ہوئی جی؟ اور یہ آپ کی اس تحریک سے 11 گنا بڑی تحریک تھی. وہ اس میں قربانیاں بھی ہوئیں, شہادتیں بھی ہوئیں, دفعہ 144 لگا. ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھی 5-5 آدمی روز کو جو ہے نا جیل گرفتاری دیتے تھے. جب جیل بھرو تحریک شروع ہوئی نا تو گاؤں میں سے, دیہات میں سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں دیتے تھے. صحیح معنوں میں عوامی تحریک تھی, اس کے عوامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کوئی زبردستی کسی کی دکانیں بند نہیں کرائی گئی, زبردستی لوگوں کو سڑک پہ آنے سے نہیں روکا گیا, صرف اپیل کرنے پر گاڑیاں رک گئیں
پہیا جام ہو گیا، صرف اپیل کرنے پہ دکانوں کے شٹر گر گئے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوا، قومی اتحاد کی قیادت اپیل کرتی تھی، دکانیں بند، وہ اپیل کرتے تھے، گاڑیاں بند، پہیا جام، عوامی تحریک تھی۔ اوپر منظم لیڈرشپ نہیں تھی، 9 جماعتوں کا اتحاد تھا۔ ضیاء الحق نے کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیا، چلو آؤ آپ کو وزارتیں دیتے ہیں، وہ اتحاد ختم ہو گیا، منظم جماعت نہیں تھی، مطالبہ ادھر رہ گیا، ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ اسی کی دوسری مثال ایران ہے۔ ایران میں جن لوگوں نے تحریک شروع کی آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، وہ اور خالص انقلابی لوگ تھے۔ آپ کبھی ڈاکٹر علی شریعتو کو پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا وہ کیا چیز تھی۔ وہ ایران میں علامہ اقبال کا شارع تھا، اور اس کی یہ کوئی فرقہ وارانہ سوچ نہیں تھی، اس سے بلند تھا، لیکن یہ کہ تحریک تو چل گئی، اور وہ انقلابیوں سے زیادہ منظم لوگ جو تھے نا وہاں کے علماء تھے۔ آخری وقت جب آیا تو انہوں نے تحریک ہائی جیک کر لی، اور اس کے بعد یہ جتنے لوگوں کو زیادہ پھانسیاں دی گئی تھیں نا، یہ شاہ کے وفادار تھوڑے تھے، اصلی انقلابی زیادہ تھے جنہوں نے تحریک شروع کی تھی۔ ان کو ٹنگا آ کے کس نے؟ کہ اس تحریک کا جنہوں نے پھل کھایا۔ یہ 2 مثالیں میرا خیال ہے کفایت کرتی ہیں، اور آپ کی تحریک بھی اگر فوری مطالبے منظور نہ ہوتے نا تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ بھی کسی اور کے ہاتھ لگ سکتی تھی، اس کا رخ بھی غلط رخ پہ مڑ سکتا تھا۔ یہ تو بر وقت وہ مطالبے منظور ہو گئے تو وہ کم پہ ہی گزارا ہو گیا، لیکن یہ کہ پھر بھی آخری وقت میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی۔ کیوں؟ اتنی منظم اوپر اجتماعیت موجود نہیں تھی۔ تو یہ ایک منظم جماعت کا ہونا، یعنی جماعت ایک علیحدہ شے ہے، عوام کا اس کے ساتھ جڑا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، دونوں درکار ہیں۔ عوام نہ نکلیں جماعت ختم ہو جائے گی، عوام نکل آئیں جماعت منظم نہ ہو، عوام کو کوئی اور اغوا کر کے لے جائے گا، فائدہ کوئی تیسرا اٹھا لے گا، ہائی جیک ہو جائے گی وہ پوری تحریک۔ تو اب دیکھیے کنکلوڈ کر لیتے ہیں، نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ پہلی بات یہ ہے کہ مطالبے منوانے کے لیے، خواہ اسلام کا مطالبہ ہو یا کوئی اپنی ضرورت کے مطالبے ہوں، منوانے کا بہترین راستہ یہ ہے جو اس تحریک کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس کی جو کمی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے نعرہ لگائے عوام کی مرضی کا اور عوام نکل آئیں اور وہ کامیاب ہو جائے، نہیں کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ اگر منظم جماعت اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی وہ تحریک کو کوئی اور اغوا کر لے گا۔ اور آخری بات کہ اگر جماعت منظم ہو لیکن لوگ اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں تو اس کا نتیجہ بھی اس پوری جماعت کے خاتمے کی صورت میں نکلے گا، تحریک کی کامیابی کی صورت میں نہیں نکلے گا۔ اور اب یہ صرف جو دین پسند یا دیندار یا جو دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اسلام کو پسند ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے لیے کوئی قربانی دے یہ جذبہ ابھی نہیں ہے۔ یہ میرے مشاہدہ یہ ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے ہم اسلام کے لیے مر نہیں سکتے، ہم اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے، ہم اسلام کے لیے پیٹ پر پتھر نہیں باندھ سکتے۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو عوام کسی بھی اسلامی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے گی تو آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کا وہ 9 مئی ہوگا۔ اور عمران خان صاحب 9 مئی کر کے بھی بچ سکتے ہیں، آپ اگر اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہوں تو نہیں بچیں گے، وہ تو بہانوں کی تلاش میں ہے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یار یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں نا ان سے صاف ہو جائیں، تو اگر یہ حرکت کر دیں گے تو اس کے بعد صفائی تو بہت آسان ہو جائے گی۔ وہ تو فنڈ دینے کے لیے تیار ہے، آپ صفائی کریں تو آپ کھائیں پئیں خوب عیاشی کریں۔ دیکھیں نا کتنا امیر ہو گیا ہے باجوہ، اور آپ اگر غریب ہی چلے گئے تو کیا فائدہ چیف بننے کا؟ تو آپ بھی اپنی عمارت کا کوئی نہ کوئی سامان کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حالات یہ ہیں، عوام کو ساتھ۔ اچھا، اس کی طرف ہمارے دینداروں کی توجہ نہیں ہوتی۔ ووٹ کے لیے بھی ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ یہی روٹی کپڑا مکان والی باتیں استعمال کرتے ہیں، گلی محلے کی سیاست والی باتیں استعمال کرتے ہیں، برادری والی سیاست استعمال کرتے ہیں، نظریاتی بات نہیں کرتے، اور عوامی تحریک کے لیے بھی جذباتی باتوں کا استعمال کرتے ہیں، نظریاتی باتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک ہم لوگوں کو اس اسلام کے ساتھ جوڑیں گے نہیں اور ان کے اندر قربانی کا مادہ نہیں پیدا کر لیں گے، یہ عوامی تحریک کم از کم اسلامی اعتبار سے اگر آپ لے کے چلیں گے تو کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک بات اور بھی یہاں کا ایک خاص مسئلہ ہے اگر پورے کشمیر کے اعتبار سے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا 35 سال سے ایک تحریک چل رہی ہے،
اور پاکستان کا اپنا غرض تھی، کہہ لیجیے، چلے میں مفاد نہیں کہتا، غرض تھی یا حکمت عملی تھی، جو بھی تھا، کہ وہ تحریک شروع ہوئی سے مسلح تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ تحریک اگر شروع سے اس رخ پر ہوتی جس رخ پر آپ نے تحریک چلائی ہے تو کیا اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ نہیں تھے؟ اب اس کی بھی میں مثال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حماس کی تحریک ایک غیر مسلح جدوجہد ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ دنیا کے سامنے مظلوم بن کے آ رہے ہیں، اور چونکہ اسرائیل ان کی ایتھنک کلینزنگ یعنی نسل کشی کرنے پر آمادہ نظر آ رہا ہے، ہمیں نہیں آتا تو دنیا جو دیکھ رہی ہے اس کو نظر آ رہا ہے، تو جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے یا نہیں کھڑے ہو گئے؟ یعنی کل کی بھی جو واشنگٹن کی خبر تھی کہ بھئی پورا واشنگٹن جیسے امڑ کے آ گیا ہو، جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے جو ٹیکس لیتے ہو وہ اس ظالم کو دیتے ہو کہ یہ بچوں کو اس طرح قتل کرے۔ تو اب دنیا گلوبل ویلیج ہے، اور انسان، دیکھیں انسان کی بات کر رہا ہوں، امریکہ نہیں کہہ رہا، امریکہ کی حکومت اور شے ہیں، امریکی لوگ اور چیزیں، یورپ کی حکومتیں اور چیزیں ہیں، ان کے لوگ اور چیزیں، انسان ہمیشہ ایک جیسا سوچتا ہے اور وہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، لوگوں کی وہ اکثریت جو چپ ہوتی ہے، ایکٹیو نہیں ہوتی، اس کی ہمدردی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ تحریک چلائیں اور مظلوم نظر آئیں تو لوگوں کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہوگی، اور ورلڈ وائڈ ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، بغیر امتیاز کے ہوگی کہ کوئی مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا مشرک ہے یا کیا ہے۔ آپ اگر تحریک پرامن رکھیں گے، مظلوم نظر آئیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی، اور اگر آپ چھوٹی سی ڈس بھی کریں گے تو اس کو ریاستیں بہت بڑا ایٹم بم بنا کر پیش کرتی ہیں کہ بھئی یہ ٹیررسٹ ہیں، تو وہ عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ تو خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور یہ ریاستیں کرتی ہیں، آپ کو کھینچ کے لاتی ہیں ٹیررزم کی طرف، تاکہ دنیا میں آپ کی تحریک کو بدنام کیا جائے، تاکہ ریاست جو بھی ظلم کرے اس ظلم پر عوام آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی نہ ہو۔ اب پھر میرا سوال ہے کہ اگر اس پرامن طریقے سے جدوجہد کی گئی ہوتی، قربانیاں تو لاکھ ابھی بھی دی ہیں، اگر یہ لاکھ قربانیاں پرامن رہتے ہوئے دی گئی ہوتی ہیں، 2 لاکھ قربانیاں دی ہیں تو 2 لاکھ پرامن لوگ یہ قربانیاں دیتے، مظلوم بن کر دیتے، کیا دنیا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا؟ تو جب ہمیں اللہ نے یہ کامیابی دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف پھر اس اعتبار سے نہ دیکھیں کہ ہمارے یہ مطالبے پورے ہو گئے، ہم پھر پوری اس حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر اس سے پہلے غلطی کیا تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی غلط موقف اختیار کر لیا تو اسے ٹھیک کرنے کی بھی جرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس تحریک نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے اور یہ سیکھنا چاہیے، نہیں سیکھیں گے تو نقصان کریں گے، ناشکری بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی تو اتنی عقل نہیں تھی کہ باقی معاملات میں بھی اسی طریقے کو اختیار کر لیتے اور سوچ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیر جانبدار بن کر اپنا مخلص، اللہ کے بھی مخلص ہوں، خود اپنے ساتھ بھی مخلص ہوں اور اپنے مشن کے ساتھ بھی مخلص ہوں۔ اب اگر کوئی کشمیر کی آزادی کا جو ہے نا وہ مخلصانہ نعرہ لگاتے ہیں، کوئی اسلام کی اخلاص کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے، تو کم از کم ان باتوں پر اسے ضرور غور کرنا چاہیے کہ کامیابی کی شرطیں یہی ہیں، باقی ٹھیک ہے کسی کو اس کا اپنا اپنا مشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر جانبدار ہو کر ان باتوں پر غور کریں، اور اسی میں ہم سب مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ کوئی بھی مخلص کی عادت جب اوپر آئے گی نا، کسی بھی خطے میں آئے، اس پورے علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو پوٹینشیل اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے وہ سڑک پر اکڑ کے چلنے کا، تو اس کو ہم ڈسپلن کر لیں اور صحیح رخ پر اسے ہم استعمال کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔